Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 Degrees on 365. सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की तहरीक की। वो तहरीक कहाँ है, कब चलेगी, कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, बहुत सारे सवालात हैं। इतना ज़रूर मालूम है कि इंटरनेशनल जो PTI के वर्कर्स हैं वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, यूरोप में हो। न्यूयॉर्क टाइम्स की ऐड जो है वो बड़ी इस वक्त वायरल चल रही है ट्विटर के ऊपर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसकी तरह हम देख सकते हैं कि जो द पाकिस्तान अमेरिकन डायस्पोरा और फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल की तरफ से ये ऐड शाया की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स में फुल पेज ऐड थी, जिसके बाद PTI ने तरदीद की कि हमने इसके पैसे नहीं दिए हैं, दूसरे लोग हैं जिसके पैसे दे रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि PTI की पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी है। जो उनके रहनुमा है वो तकरीबन अपने फ़ोन्स ऑफ किए हुए हैं, किसी को नहीं पता वो कहाँ हैं। बहुत सारे लोग रूपोश हो गए हैं। 5 तारीख कल आ रही है, कल ये तहरीक चलेगी, कैसे चलेगी, बताया जा रहा है कि जो जहाँ जहाँ है वहाँ तहरीक चलाएगा। कोई भी एक जगह मखसूस नहीं की गई है, मुख्तस नहीं की गई है कि वहाँ जमा होकर एहतजाज करेंगे। हर शहर के अंदर PTI के वर्कर्स अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। यकीनन हमें क्लाइमेट चेंज की तैयारी करनी है, अब तक हम तैयार नहीं हैं। सैलाब हर दूसरे तीसरे साल पाकिस्तान में आते हैं। नेचुरल जिस वक्त क्लाइमेट का एक तरीक़ेकार है जो बदल रहा है मुसलसल, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं और क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। और पाकिस्तान इससे शदीद मुतासर है, कई सौ अरब डॉलर का हमें नुकसान हो चुका है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि नए डैम्स उस स्पीड से नहीं बन रहे जिस स्पीड से दुनिया बना रही है। हमें सोचना होगा कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार हैं या नहीं। इस पर भी आज बात होगी। आज 4 अगस्त है, यौम शोहदा है, पुलिस है। हम जानते हैं पाकिस्तान भर में पुलिस वाले जिस तरीके से अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। बन्नू में भी गुज़श्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, पुलिस वाले शहीद हुए दहशतगर्दों के हमले में। यकीनन हमारे पुलिस वालों की कुर्बानियों की वजह से ही ये दहशतगर्द पसपा और नाकाम होते हैं, अपने मज़मूम मकासद में नापाक अज़ाइम लेकर ये आते हैं। और ये पुलिस वाले ही हैं जो सबसे आगे खड़े होते हैं, अपनी छातियाँ चौड़ी करके मुकाबला करते हैं, उनको जहन्नुम वासल करते हैं और हमारे मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करते हैं। तो आप प्रोग्राम में उनको भी सलाम पेश किया जाएगा। साथ साथ गाज़ा की बात होगी। हम जानते हैं कि गाज़ा के अंदर जो सबसे अफसोसनाक सूरत हाल हुई है वो ये हुई है कि मस्जिद अक्सा की बेहरमती की गई है, किबला अव्वल की बेहरमती की गई है। जो इजरायली मिनिस्टर्स थे उन्होंने जाके अपनी यहूदी रस्में वहाँ पर अदा की हैं, जिसके बाद लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इस वक्त दुनिया भर में जो जुल्म इस वक्त इजराइल कर रहा है फ़लस्तीन में, उसके खिलाफ दुनिया भर में बड़ा एहतजाज हो रहा है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के जो ब्रिज पे एहतजाज हुआ है, सिडनी हार्बर ब्रिज के ऊपर, वो दुनिया में तारीख साज कहा जा रहा है, उसको याद रखा जाएगा। 53 लाख की आबादी वाले शहर में 3 लाख लोगों ने आके एहतजाज किया है, बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया ने इसको देखा है। इसके अलावा हम जानते हैं कि पेरिस के अंदर एहतजाज हो रहा है, फ्रांस के अंदर एहतजाज हो रहा है, बड़ी तादाद में फ्रांस फ़लस्तीनियों का साथ दे रहा है। दुनिया भर के ममालिक फ़लस्तीन को एज ए स्टेट रिकग्नाइज करने को तैयार हैं। वजह है कि वहाँ पर जिस तरह भूख को हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के अपने अल्फाज हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स कर चुकी है, यानी इंसानियत तबाह बर्बाद हो चुकी है। आज बात मज़हब की नहीं हो रही है, आज बात इंसान की हो रही है कि भूख से इंसान बिलक रहे हैं, मर रहे हैं और कोई उनको बचाने वाला नहीं है। इमदाद जा रही है, लेकिन इस वक्त तक की जो यूनाइटेड नेशंस का डेटा है उसके मुताबिक जो ज़रूरत है उसका सिर्फ 14% इजराइल फ़लस्तीन में जाने दे रहा है, ओनली 14%। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं पानी पीने का वहाँ पे साफ़ नहीं है, समंदर के पानी में फ़लस्तीनियों को जाने की इजाज़त नहीं है। आप कल की बात मैं आपसे कहूँ तो तकरीबन 100 लोग मारे गए हैं, 175 भूख से मरे हैं, 92 बच्चे मरे हैं भूख से। दुनिया खामोश है, मुस्लिम उम्मा खामोश है। वेस्टर्न वर्ल्ड जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है वो बहुत आवाज़ उठा रहे हैं। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को विदाउट एनी फर्दर डिले। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं परवेज़ संधेला साहब फ्रॉम PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर, बेहद शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बेहद मशकूर। कादिर खान मंदोखेल साहब फ्रॉम पीपल्स पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चल के प्रोग्राम में और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे दूसरे इशूज़ और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल से। संधेला साहब, आप क्योंकि मुल्क से बाहर हैं और PTI वाले इस वक्त जो मुल्क से बाहर हैं वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं बनिस्बत उनके जो मुल्क के अंदर हैं। जो मुल्क के अंदर हैं उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। लग यही रहा है कि PMLN की गवर्नमेंट PTI को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देगी, जिसकी वजह से ये पकड़ धकड़ हो रही है। इंटरनेशनली जो PTI का एहतजाज है उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की वो फुल पेज ऐड बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है परवेज़ साहब। PTI ने डिनाई किया कि हमने उसको फंड नहीं किया है। जो डॉक्टर्स की तंजीम है पाकिस्तान अमेरिकन डायस्पोरा और फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, उन्होंने इसको फाइनेंस किया है। आपकी नज़र में इंटरनेशनली PTI इस वक्त कितनी स्ट्रॉन्ग है सर?
बहुत शुक्रिया सर। मेरा ख्याल है कि पीटीआई स्ट्रांग होती थी, अब कितनी स्ट्रांग है इस बात से अंदाज़ा लगा लिया जाए। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले जो मुजाहरे हैं, जिनमें एक अच्छी खासी तादाद होती थी लोगों की, वो अब नहीं रही। ये पिछले 2 साल से, जब से इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, और हर गुजरते दिन के साथ मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सेटअप जो है उसकी कारकर्दगी को देखते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान साहब एक रॉन्ग नंबर थे। और यही वजह है कि अब किसी मुल्क में 25 से 30 लोग हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 50 हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड में हमारी आबादी पाकिस्तानियों की तकरीबन 1.5 मिलियन बनती है, तो उसमें अगर 200-250 लोग आ भी गए हैं जो किसी दौर में हजारों में होते थे, तो वो इतनी मुतासर कुन तादाद नहीं है। तो ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ओवरसीज में बहुत स्ट्रांग है, अब वो एनीमोर नहीं है। हाँ, एक कल्ट है, हर जमात का एक कल्ट होता है, हर जमात के रुकन होते हैं, हर जमात के ओहदेदार होते हैं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए दोस्तों को, यारों को, फैमिलीज को लेके आते हैं ताकि शो कर सकें कि बहुत ज्यादा तादाद हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं है। जहां तक आपने जिक्र किया है उस इश्तिहार का जो अखबार में दिया गया, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जाहिर है इतने पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कौन देगा? तहरीक इंसाफ के जो लीडरान है, कितने पैसों की ऐड होगी वैसे संदेला साहब आपकी नजर में? क्यों लाखों डॉलर में होगी? सर देखें, अगर आप जो अब जो हमारे पास चेक करने का फौरी अमल है ना, वो इंटरनेट है। और वो जो इंटरनेट है वो आप उसको चैट जीपीटी भी कहते हैं, आप उसको बहुत सारे दूसरे भी जगह पे कहते हैं। अगर आप इस किस्म का इश्तिहार इस किस्म के अखबार में सर्च करें तो वो आपको तकरीबन 1,70,80,000 और किसी जगह पे 1 लाख भी बताता है अगर अंदर वाले पेज पे। तो ये जो पैसे बताए जा रहे हैं, ये पैसे माइनस प्लस $1,80,000 माइनस प्लस के ऊपर नीचे करके इतने ही बनते हैं न्यूयॉर्क टाइम अखबार में छुपाने के लिए। लेकिन वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कह रहे हैं कि हमने नहीं दिए, क्योंकि वो तो पता खापे खाने वाले हैं ना। वो तो अगर शहबाज गिल साहब और इस तरह दूसरे बहुत सारे लोगों नाम ले, तो वो पैसे इकट्ठे करने वाले हैं, लगाने वाले नहीं है। हाँ, लगे कहां से, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये लगे हैं उन्हीं लॉबीज की तरफ से जो हमेशा इमरान खान के नाम साथ लगाकर और इमरान खान को आगे रखकर पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो लॉबी हो सकती है ससुरालियों वाली, जहां से हमेशा हेल्प आउट होते हैं इमरान खान साहब। वो लॉबी हो सकती है भारतीय लॉबी, जिनको लगता है कि वो पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को अपनी अफवाह से नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन इमरान खान के साथ मिलकर इमरान खान का नाम साथ लगाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। नियाजी साहब, मैं आपके पास आखिर में आऊंगा। मैं पहले पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊंगा क्योंकि सवाल पीटीआई बेस्ड है, तो मैं आपके पास आखिर में आऊंगा। मंदोखेल साहब, आपकी नज़र में यकीनन मैं जानता हूं पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए आवाज़ उठाती रही है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात करती रही है, एहतजाज को जमहूरियत का हुस्न कहती है। लेकिन देखा जाए तो पीटीआई वालों की पकड़ धकड़ जिस तरह शुरू हो गई है, तो वाज़ेह है कि उनको एहतजाज की परमिशन नहीं मिली है, इसलिए उनकी पकड़ धकड़ होगी। और जो इंटरनेशनली जिस तरह अभी बात हो रही थी, सर न्यूयॉर्क टाइम्स की ऐड की और जो परवेज साहब ने पॉइंट हाईलाइट किया, वुड यू अग्री मंदोखेल साहब? नहीं, इससे पहले जतोई साहब जब एक वीडियो मशरकी पाकिस्तान का इमरान खान साहब ने खुद अपनी पेज पे एक्स पे लगा के रखा था, तो इश्तिहार तो छोटी चीज़ है उसके सामने। यकीनन लाखों करोड़ों का इश्तिहार होगा। और इससे पहले भी लॉबिंग फर्म उन्होंने हायर की थी उसके लिए। और फिर ये इमरान खान साहब की बच्चों की जो मुलाकातें हैं, ये उन्हीं लॉबिंग फर्म की जो है ना वो कारकर्दगी है जिनने करोड़ों रुपए लिए इनसे लॉबिंग के लिए। देखिए, सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी तरफ रखेंगे, आपने पकड़ दकड़ की बात की, आप कोई नाम बता सकते हो कुछ सिंध में किसी को पकड़ा हो, बलूचिस्तान में जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं वो बताते। अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो फिर वो जरूर संदेला साहब से पूछे या किसी और से पूछे। सिंध बलूचिस्तान में कोई नाम है तो मुझे बता दे, ताकि मेरी भी जो है वो रहनुमाई हो जाए। वैसे अगर मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछूं या लेट से रिजवान खानजादा साहब से पूछूं, तो वो कहेंगे कि हमें 4, 5, 6 बार उठा के छोड़ा गया है सर। नहीं, वो 5-6 बार उठा के छोड़ा है ना, तो छोड़ने के बाद की बातें तो नहीं, सवाल तो नहीं बताए ना। वो अगर जिस केस में उठाया वो छोड़ा, यकीनन जमानत ये होगी जो भी है। लेकिन आज की बात करें, 5 अगस्त की बात करें, जहां उन्होंने कोई टेंट बुकिंग नहीं की है, कोई कुर्सी का नहीं की है, कोई मोबिलाइजेशन नहीं की है, और ये पीक टाइम था उनका, और वो भी ऐसे मौके पे जो मकबूजा कश्मीर को मोदी हुकूमत ने हड़प कर दिए। खान साहब से मुलाकात करने के बाद ट्रंप और मोदी और खान साहब की मुलाकात की 10 दिन बाद एग्जैक्ट में ये जो हरकत हुई है, तो एक तरफ तो इंडिया वाले खुशी मना रहे होंगे और यहाँ मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान वाले तो मातम मनाएंगे। यकीनन एक गैर कानूनी हरकत हुई है, तो ऐसे मौके पे पीटीआई का एहतजाज कोई मैंने नहीं रखी है। लेकिन एहतजाज है कहाँ बताए ना, अभी तो 24 घंटे से कम टाइम रह गया। आपको किसी शहर में कोई आगे पीछे, चलो उसको छोड़िए,
جہاں پختونخوا میں ان کی اپنی حکومتیں، وہاں کوئی آپ کو کوئی مومنٹ نظر آ رہی ہے ان کی؟ وہاں تو کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی ہے. تو بھائی یہ تو بس اب یہ آپ سنا کرے ٹاک شو میں، باقی احتجاج جاج کچھ نہیں ہونا ہے. بالکل ٹھیک. نیاز اللہ نیازی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے اور آپ کے صبر کے لیے بھی. کیا کرے گی پی ٹی آئی 5 اگست کو؟ کچھ کرے گی بھی یا نہیں کرے گی؟ نیازی صاحب دیکھیں، اتنے ظلم جبر تشدد کے دوران بھی آ کے 8 فروری کو الیکشن لڑنا، جہاں رات کو سنبل کا نشان بھی چھینا جائے اور لوگوں کو رات کو نشان لاٹ اور ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہو اور وہ جیت جائے. یہ میں دونوں بھائیوں کے لیے، سندیلہ صاحب کے لیے بھی، اپنے پاکستان پیپلز پارٹی والے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بار بار کہتے ہیں عوام نہیں نکلتی. آپ نے دیکھ لیا کہ 8 فروری کو عوام نکلی تھی اور عوام نے ڈھونڈ کے ووٹ دیا تھا کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے. ایک بات مان لیں. اور عمران خان کی جنگ کیا ہے طلحہ صاحب؟ بہت بڑی. عمران خان شروع سے، میں اس کے ساتھ 2005-6 سے آ رہا ہوں. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک الیکشن فری اور فیئر کروا دیں. میں آج ان کو چیلنج کرتا ہوں، چھوڑ دیں اس کو صبح کے احتجاج کو، یہ میرے ساتھ چیلنج کریں کہ آپ صبح الیکشن کروائیں کہ کیا عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی کہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس ٹائم پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے پوری اسمبلی فارغ کر دی ہے. آپ نے ہمارا اپوزیشن لیڈر، آپ نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، آپ پنجاب میں احمد بچر اپوزیشن لیڈر، آپ نے جس پارٹی کو ہم نے جوائن کیا حامد رضا کو فارغ کر دیا. آپ نے اسلام آباد میں 200 آدمی کے وارنٹ گرفتاری نکال دیے ہیں ایک پیپر پہ لکھ کے، جو اس میں شامل بھی نہیں تھے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آپ ہم کوئی دیکھیں، 1996 سے ایک جماعت آ رہی ہے اور 1996 سے جماعت اتنے بڑے بڑے جلسے کرتی آ رہی ہے. آپ جس طریقے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اس طرح لوگ نہیں رکیں گے. آپ دیکھ لیں، کل آپ نے دیکھا یو کے میں، آپ نے دیکھا آسٹریلیا میں، ایک بھائی تو سندیلہ صاحب نے بات مانی کہ 200-250 بندہ نکلا. اس سے مطلب ہے لوگ نکل رہے ہیں نا عمران خان کے لیے. لوگ جہاں یو کے اندر بھی بیٹھے، سارے لوگ روڈوں پہ نہیں آتے. وہ عمران خان کی پالیسی، ویژن اور اس عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں؟ عمران خان 25 کروڑ عوام کی بات کرتا ہے، شاید یہ نہیں کرتے. یہ چند لوگوں کی بات کرتے ہیں. 35 سال انہیں حکومت ملی ہے، 35 سال میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ اب دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی 5 لوگ نکلیں گے. عمران خان نے کہا 5 کو بھی لوگ باہر نکلیں گے، 14 کو بھی نکلیں گے. اور اس وجہ سے نکلیں گے کہ عوام عمران خان کے ساتھ 8 فروری کو کہہ چکی کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے جیسے بندے سپوکس پرسن کو ملاقات نہیں ہونے دیتے تو کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اور جو بھی تحریکیں چلتی ہیں وہ ایک دن کی نہیں ہوتی. یہ کبھی تحریک نہیں چلا سکتے. میں نے 2007 سے 2009 تک عدلیہ کی تحریک چلائی اور پورے ہم نے 4 صوبوں میں گئے. تحریک ٹائم لیتی ہے، تحریک ہے عوام کی. ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، ہم کوئی ذاتی بات نہیں کر رہے. اور اس عوام کو لیڈ کر رہے ہیں جو اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ میں نہیں ہے، سندھ میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی اسی طرح پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے. دیکھیں، لوگوں کو نہیں نکلنے دیں گے، لوگ تو کھڑے ہیں. لیکن آپ لوگ نکلیں گے، کل آپ لوگ نکلیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہر شہر میں لوگ نکلیں گے. ہر شہر میں لوگ نکلیں گے. اور اوورسیز کو آپ نے دیکھ لیا، کل سے نکلے ہوئے لوگ انشاءاللہ نکلیں گے. اور جائز مطالبہ ہے، بالکل مطالبہ یہ ہے کہ چوری شدہ مینڈیٹ واپس کریں. ٹھیک ہے، 8 فروری کا. گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا سر پروگرام میں. ایک اور ایشو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں نیازی صاحب آپ کے ساتھ بھی اور دوسرے مہمانوں کے ساتھ بھی. مندوخیل صاحب، یہ راؤنڈ آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آج بھی موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کا ذکر کیا. پاکستان کئی 100 ارب ڈالرز کا نقصان کر چکا ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے. پاکستان نے پوری قوم سے ڈیمز کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کیا، ڈیم نہ بن سکا. ہم تو وہ ملک ہیں جو پلاسٹک کی تھیلی ختم نہیں کر پاتے ہیں. لوگوں کو کچرا پھینکنا تمیز نہیں سکھا سکتے کہ کچرا کس طرح پھینکا جاتا ہے. گاڑی سے باہر کچرا نہیں پھینکا جاتا ہے. گاڑی جو دھواں نکال رہی ہوتی ہے ہم اس کو بند نہیں کر پاتے. الیکٹرک گاڑی کو صحیح بینیفٹس نہیں دے پاتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سر موسمیاتی تبدیلی کی، کلائمیٹ چینج کی. آپ سمجھتے ہیں کہ سر ہم سیریس ہیں اس معاملے میں مندوخیل صاحب، یا پھر صرف زبانی گولہ باری ہے؟ یہ دیکھیں، کلائمیٹ چینج کی جو باتیں یہ خواہ مخواہ فضول کی باتیں ہیں. نہ حکومت کرے گی، نہ ان کو کوئی نیت ہے. حکومت ایک پالیسی کرتی ہے، صبح شام دوسری. چینی کبھی ایکسپورٹ کرتی ہے، کبھی امپورٹ. ایسا کبھی آپ نے بیوقوفانہ حرکتیں دنیا بھر میں دیکھی ہے؟ آپ نے کروڑوں اربوں روپے سولر پہ لوگوں سے لگوا لیے. گرین میٹر دیں گے. جب لوگوں نے وہ لگانا شروع کر دی آپ کی بجلی سے جان چھوڑنے کے لیے کہ الیکٹرک واپڈا سے، اگلے دن آپ نے وہ نیٹ میٹرنگ وہ ختم کر دی ہے. اس کے بعد آپ یہ کہ آپ کی کوئی پالیسی ہے تو مجھے بتا دو. ان کے تو پالیسی ایک ہی پالیسی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اپنا ٹینور پورا کر دیں.
میں کہتا ہوں کہ بالکل ناکام حکومت ہے, بالکل فیل حکومت ہے. ان کی صبح ایک پالیسی, شام میں دوسری پالیسی ہے. کیا مجھے ایک بات بتاؤ, اربوں خربوں روپے آپ نے لگا لیے, آپ دہشت گردی پہ قابو نہیں پا رہے. آپ نے جو نا محسن نقوی کو عہدہ دیا ہے ورثہ داخلہ, ساتھ ہی کرکٹ کا بھی دے دیے. اب کرکٹ اور داخلہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. اب تو وہ وزیر اعظم کے لیے پر تول رہے لاہور سے الیکشن لڑنے کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت کی صرف ایک ہی انرجی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو دبا لے اور پھر کسی طریقے سے جو نا اپنے 5 سال پورے کرے, اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. سندیلا صاحب, اب باتیں آپ نے سنی مندوخیل صاحب کی, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سر سولر پینلز کے اندر 80 ارب روپے کی اوور انوائسنگ ہوئی, آپ کی حکومت نے کسی کو سزا نہیں دی. سر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ 240 ارب روپے کی اوور بلنگ ہوئی ہے بجلی کے بلوں میں. 6-7 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, آپ کی حکومت نے وہ پیسے بھی عوام کو واپس نہیں دلوائے. تو جو پیسے چوری ہو رہے ہیں, ہڑپ ہو رہے ہیں, اسمگلنگ ہو رہی ہے, وہ جو کہتے ہیں نا انفارمل اکانومی, گرے اکانومی, اس کو روکنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ اب تک کچھ بھی کرنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی ہے. دہشت گردی بھی اپنی جگہ کھڑی ہے. ہاں پی ٹی آئی کو ضرور پیک اپ کر دیا آپ کی گورنمنٹ نے, باقی میرے خیال سے چیلنجز وہیں کھڑے ہیں. سر دیکھیں, میں آپ کے بالکل اس سوال کے جواب طرف آتا ہوں, لیکن میں مندوخیل صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ان سے ترلا کرنا چاہتا ہوں, ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, منت کرنا چاہتا ہوں. اگر نقوی صاحب کا دھیان لاہور والے الیکشن کی طرف یہ ہے تو ان کا دھیان اس طرف نہ دلائیں. ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے, وہ کوئی الیکشن نہیں لڑے, تو آپ ان کو ذرا اس طرف نہ لے کے جائیں. آپ کی بڑی مہربانی, اس سے پہلے کہ ان کا دھیان پڑ جائے اور وہ لاہور الیکشن لڑنے کے لیے آ جائیں. ایسا فی الحال ایسا کوئی ہم نے آپ کی باتوں کے اندر بہت بڑا اشارہ چھپا ہے. سر آپ کی بات کے اندر بہت بڑا اشارہ چھپا ہے کہ تیسرا عہدہ, چوتھا عہدہ, 5واں عہدہ. کنٹینیو سر. میں تو اپنے بڑے بھائی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگلے کسی ٹی وی ٹاک شو میں ان کا دھیان نہ دلوائیں. ان کو نہیں پتا وہ الیکشن نہیں لڑے, تو اس طرف آپ نہ لڑوائیں ان کا دھیان. آپ کے رانا ثناءاللہ, جی بھائی جان, رانا ثناءاللہ کہہ چکے ہیں, جتوئی صاحب ایک مجھے سے منٹ دیجیے. آپ کے رانا ثناءاللہ کہہ چکے ہیں, جب کسی نے بولا وہ وزیر داخلہ کیسے بن گئے, انہوں نے کہا شکر وہ وزیر اعظم کو عہدہ نہیں مانگا. یہ میں نہیں کروں. مندوخیل صاحب وہ ٹھیک ہے, وہ بھول چکے ہیں نا, وہ پرانی بات ہوگی, ذہن سے نکل گئی ہے, اب آپ یاد نہ دلائیں اس کو. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ذرا یہ بتاؤں کہ یہ جو ایک نا بہت بڑا مسئلہ ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کا, اس کا پاکستان میں جس طرح اس پہ ہونا چاہیے میرے خیال میں اس طرح سے نہیں ہے. لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ 2025-26 کا یہ جو کل بجٹ ہے نا, اس کا 6.9% ترقیاتی بجٹ کا 8.2% موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق منصوبوں پر مقصد کیا ہے. اور میرے خیال میں اس طرف نظر جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ این ڈی اے پاکستان ہے, وہ بھی 2030 تک ان لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے جس سے تقریباً 15% کمی ہوگی, اس سے اخراج میں کمی کا منصوبہ ہے 2030 تک. تو یہ دیکھیں, یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو شمسی توانائی میں اضافہ ہوا ہے, وہ بھی آپ کے جو پیٹرول, گیس اور بجلی بنانے والے بہت ساری چیزیں جب وہ اخروج ہوتا تھا اس سے بھی کم کیا گیا ہے اور کم ہو رہا ہے. عالمی سطح پر جرمن ہیں, ان کے ساتھ مل کر پاکستان کچھ منصوبے جو ہیں اس پہ لے کے آ رہا ہے, اس پہ بھی ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, پنجاب حکومت جو ہے وہ اس پہ بڑا کام کر رہی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہونے والا صوبہ پنجاب ہے. خاص طور پر جب یہ نومبر, دسمبر اور جنوری میں آتا ہے تو اس وقت جو پنجاب کی حالت ہوتی ہے, تو اس کو لے کر پنجاب کی سینئر منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہیں. اور میں اگر دیکھیں, اس کے کافی پروگرام ہیں. ایک کلین ایئر پروگرام ہے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر جو کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ ایک بریتھ پاکستان پروگرام ہے, وہ بھی پنجاب حکومت نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جو اس میں کافی حد تک تبدیلیاں لائے گا. پھر اس کے بعد پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس کو PGDP کہا جاتا ہے, وہ بھی ورلڈ بینک کے اشتراک سے چلنے والا 273 ہمارے ملک میں سر پروگراموں کے ساتھ ساتھ غربت بھی بڑھتی جا رہی ہے. سر 12 کروڑ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہیں. سر جتائی صاحب, اب آپ نے مجھ سے اس سوال کے بارے میں پوچھا تو میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. اگر یہاں سے روٹی طرف لے کے پھر میں آپ کو روٹی کی طرف لے چلوں گا. تو یہ ابھی میں نے آپ کو آدھے بھی پروگرام نہیں بتائے, میں بتا رہا ہوں کہ اس کو بہت پروگرام ہے. اب آپ کو دیکھیں, شیخو پورہ کے نزدیک ایک تقریباً 3000 ایکڑ زمین پر جو ہے وہ ایک جس طرح وہ چھانگا مانگا جنگل ہے یا دوسرے ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں. سندیلا صاحب, میں نے ایک خبر پڑھی تھی سر کہ مریم نواز صاحبہ نے آسان قرضہ اسکیم کو مزید آسان بنانے کے احکامات جاری کر دیے. تو ایسی باتیں ہم دیکھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. ویل کم بیک ٹو اٹ. نیازی صاحب, آپ کا صوبہ جو ہے KPK وہ کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. وزیر اعظم بھی آج بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ آپ اس امپورٹنٹ ترین ٹاپک کے اوپر اپنی رائے دیں. سر اچھا, میں اپنا طلعہ صاحب پہلے 2 باتوں کا, جلدی سے, باقی تو مندوخیل صاحب کی باتوں کو میں انڈورس کرتا ہوں. 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سندیلا صاحب کی جو ہے نقوی صاحب والی بات کو بھی انڈورس کرتا ہوں, وہ نہیں کہا آپ نے.
نہیں میں اس پہ تو خوش ہوں گے, اس پہ میرے بھائی خوش ہوں گے, چنگا آپس میں لڑتے پہنے. میری بات تو سنیں, لڑنا اب وہ تو لڑائی تو آپ کی پہلے کی ریسی بیس ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہی نہ جائے. 5 اگست کو 2 سال ہو گئے عمران خان کے, ہر بات کو کیوں ادھر جا کے ملا دیتے ہیں؟ وہ ہے نا کہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. 5 اگست کو عمران خان کے ایک تو قادر مندو خیر صاحب نے مانا کہ آپ نون لیگ کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس کو صرف آپ کا مین مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا. تو 5 اگست کو اس کے 2 سال ہو رہے ہیں, اور اگلی 14 اگست کو میں بتاؤں, 14 اگست کو آپ نے اچھا کیا عوام کی روٹی کی بات کی. میں بھی صرف بات کرتا ہوں عمران خان کی اور عوام کی. عمران خان یا عوام اکٹھے کھڑے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی 14 اگست کو ہم نے آزادی تو لے لی, لیکن حقیقی آزادی نہیں لی, آپ نے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا. وہ ان لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کریں. آج میں اگر طلعہ صاحب کے پروگرام میں بیٹھا ہوں تو ہم کیا, ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا کام کیا ہے؟ پارلیمنٹ میں کے لیے دستور لیجسلیشن کرنا, کس کے لیے؟ عوام کے لیے. لیکن انہوں نے تو پارلیمنٹ کو اپنی انڈسٹری سمجھ رکھا ہے. یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے بزنس بچاتے ہیں. ان کا عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں شوگر کا دیکھ لیں, ابھی دیکھیں گندم کا دیکھیں, ادویات کا دیکھیں. مندو خیر صاحب نے ٹھیک کہا ہے, یہ بعد میں پتہ چلے گا جب آپ حکومت چھوڑ کے جائیں گے, پھر سیکنڈر نکلیں گے, جو ہمیشہ سے آپ کرتے ہیں, آج سے نہیں 35 سال سے کر رہے ہیں. اور کلائمیٹ چینج والی جو بات ہے, پالیسی تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا. اگر آپ تو اس کی حکومت کے پیچھے لگ کے کھڑے ہیں, آپ وہ ہماری حکومت 3 دفعہ سے آ رہی ہے, آپ روزانہ اس کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ان کے 22 لوگ ٹوٹ رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں اتنے لوگ ٹوٹ رہے ہیں. تو پالیسی تو فیڈرل حکومت کی ہوتی ہے, پالیسی وہاں سے بنتی ہے. اگر ہم بنائیں گے تو فیڈرل حکومت کے ساتھ ہی وہ پالیسی ہوگی. اور میرا خیال ہے اگر اس ٹائم اگر آپ کے پی کے کی حکومت کے فیکٹس اینڈ فگر دیکھ لیں تو میں بتاتا ہوں الزامات کی بھرمار ہے ان کے اوپر, لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے کے پی کے میں زیادہ اچھا ڈیلیور کر رہی ہے. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ غزہ کی صورتحال کو دیکھ کر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسانیت تباہ و برباد ہو چکی ہے. دیر از نو ہیومینٹی لیفٹ. ہیومینیٹیرین کولیپس کہا جا رہا ہے اس کو اقوام متحدہ کے اداروں کی طرف سے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر روز 100 کے قریب لوگ غزہ میں مر رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شاید مسلم امہ وہ رسپانس نہیں دے رہی ہے جو نان مسلم دے رہے ہیں. فار ایگزامپل آسٹریلیا میں شہر ہے سڈنی, 53 لاکھ کا شہر ہے, 3 لاکھ لوگ جمع ہو گئے سڈنی ہاربر برج پہ. پیرس کے اندر بڑی تعداد میں, اسپین کے اندر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. یورپین کنٹریز پیلسٹائن کو ریکگنائز کر رہے ہیں. لیکن سیڈلی جو اس وقت حالات ہیں, انسانیت کہاں کھڑی ہے؟ میں تو یہ سوچنے پر مجبور ہوں, کیونکہ مسلمانوں کی کیا بات کی جائے جہاں قبلہ اول کی بے حرمتی ہو گئی مسجد اقصیٰ کی, اور ہم کچھ خاص نہیں کر سکے مذمت کرنے کے سوا. گفتگو کریں گے. میرے ساتھ 2 بڑے معزز مہمان موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان کے نمبر 3 ایجوکیشنسٹ سینئر پروفیسر ہیں منور حسین پور صاحب فرام قائد اعظم یونیورسٹی. بہت بہت شکریہ پور صاحب آپ کے وقت کے لیے. جمیل احمد خان ایکس ایمبیسڈر ہیں, بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان آپ کے وقت کے لیے. سر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خان صاحب آپ سے. جمیل صاحب, آپ کی نظر میں قبلہ اول کی بے حرمتی یقیناً ایک بہت بڑا قدم ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ زائنسٹ رجیم چاہتی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کرے اور وہاں پہ دجال کا پیلس بنائے تو اس کی آمد کے لیے. آپ کا اس پہ اوپینین سر, مسلم امہ آج کہاں کھڑی ہے اور نان مسلمز کا پروٹیسٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ I think Jamil صاحب cannot hear me. I put this question to Munawar Hussain Pawar صاحب if he can hear me sir. جتو صاحب پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام کے اندر مدعو کیا اور بڑا جنرس قسم کا آپ نے بریف انٹروڈکشن دیا. دیکھیں جتو صاحب, اسرائیل کے پاس 4 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 یہ کہ وہ ایک ڈیموکریٹک نیشن کے طور پر سامنے آئے, لیکن اس صورت میں ان کو فیئر یہ ہے کہ فلسطینینز کے اندر برتھ ریٹ بہت زیادہ ہے اور کل کو حکومت کے اوپر وہ قابض ہو جائیں گے. دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو, جس کی بات امریکہ بھی کر رہا ہے, 1967 کی اقوام متحدہ کی ریزولوشنز بھی کر رہی ہیں, اور مڈل ایسٹرن کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان کی فارن پالیسی کا بھی سٹانس یہی نظر آتا ہے. لیکن اس صورت میں جو ایرٹس اسرائیل اینڈ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے یا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا, اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ود دا میجورٹی آف 58 ووٹس اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کیا, بلکہ انہوں نے اپروول دی ہے ویسٹ بینک کے اندر جو نیو کالونیز آباد ہوئی ہیں اس کو اسرائیل کے ساتھ ملانے کی. تیسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپرتائڈ اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں جانے پہچانے چاہیں, جو کہ حقیقت میں ہیں بھی, اور جان میٹشائمر بھی انہیں اسی لقب سے پکارتا ہے. ساؤتھ افریقہ نے جو ICJ کے اندر پٹیشن دی ہے
وہ بھی اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے. اب تو اٹلی، آئرلینڈ اور فرانس جیسے ممالک اور اسپین جیسے ممالک بھی انہیں اپرتائٹ اسٹیٹ کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسرائیل آفیشلی اس اسٹانس کو اس لیے نہیں لیتا کہ ان کی لیجیٹیمیسی اور جسٹیفیکیشن آف دیئر فارن پالیسی ایکشنز جو ہیں ان پہ بڑا کوشچن مارک آئے گا. اور چوتھا آپشن ان کے پاس یہ کہ اتنی کلینزنگ کرے تاکہ اس علاقے کو ان لیویبل بنائے اور ان علاقوں کو انیکس کرے اور ایرٹس اسرائیل کے خواب کو پورا کرے. لہٰذا یہ جو فوڈ شارٹیج ہے، کلنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بربادی ہے انفراسٹرکچر کی، یہ اسی پلان کا حصہ ہے. بلکہ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائنینشیل ٹائمز نے ایک اسٹوری بریک کی ہے جو کہ بڑی خطرناک اسٹوری ہے. اس کے مطابق جو البنیز یو این ریپیٹیئر ہے، ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق جو ویسٹرن بڑے بڑے برانڈز ہیں جیسے ایمیزون وغیرہ، وہ اسرائیل کو اس فوڈ ڈیتھ ٹریپ ماڈل کے بنانے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں. تو اسرائیل کی بنیادی طور پہ پالیسی کے اوپر مذہبی نقطہ نگاہ بھی ہے. جوشوا کی کتاب سے وہ یہ آئیڈیا لیتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت عرب ورلڈ اور مسلم ورلڈ کی جو حکومتیں ہیں وہ اتنی طاقت نہیں رکھتی یا اتنی مجبور ہیں ایٹ لیسٹ ویسٹرن گلوبل نارتھ کے ہاتھوں کہ وہ اتنا بھرپور افیکٹو ایکشن نہیں لے پائیں گی. اچھا، اس کے اوپر کمنٹ کیجئے گا پاور صاحب. جو مسجد اقصی کو منہدم کر کے دجال کا پیلس بنانا ہے، اگر لیٹ سے ان دا کمنگ ٹائمز کچھ مہینوں میں وہ مسجد اقصی کے اوپر بھی میزائل گرا دیتے ہیں، مسلمان کچھ بھی نہیں کریں گے سر؟ اب تک کی صورتحال یہی ہے کہ مسلمان کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اور OIC نے آپ کو یاد ہوگا کہ مصر کے اندر جو کنسٹرکشن کا پلان دیا غزہ کا، اور وہ تقریباً $53 بلین کا تھا، جسے سب مسلم عرب ممالک نے اس کی اپروول دی. وہ پلان کہاں پہ ہے؟ وہ پلان کہیں پہ نہیں ہے. سعودی عرب نے بارہا کہا ہے کہ جب تک 2 ریاستی حل نہیں ہوگا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. UAE نے ان کے سفیر کو فارغ کر دیا UAE سے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل رکنے کا نام نہیں لے رہا. سر، ٹرکش پریزیڈنٹ ایردوغان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے، سپریم لیڈر ایران کے ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر مسجد اقصی تباہ ہو جاتی ہے تو پھر مکہ اور مدینہ بھی زیادہ وقت محفوظ نہیں رہے گا. اس پہ آپ کی رائے سر؟ بالکل انہوں نے صحیح فرمایا. اگر آپ ڈیوڈ بن گورین کو دیکھیں جو پہلے پرائم منسٹر صدر تھے اسرائیل کے اور پرائم منسٹر تھے شاید، انہوں نے 1918 میں ایک پلان دیا کہ اسرائیل کی سرحدیں کیا ہوں گی. اس اسرائیل کی سرحدوں میں، اور اس کو کوٹ کیا ہے جان میشائمر نے جو امریکہ کے نیو ریئلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈیوڈ بن گورین نے جو نقشہ دیا اس نقشے کے اندر صدرن لبنان، صدرن سیریا اور صدرن جارڈن، ویسٹ بینک، ایسٹ بینک اور یہاں تک کہ عراق کا کچھ حصہ، اور یہ سعودی عرب تک بھی جائے گا. جمیل صاحب، آپ کی نظر میں قبلہ اول کی بے حرمتی یقیناً ایک بہت بڑا قدم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ زائنسٹ رجیم چاہتی ہے کہ وہ مسجد اقصی کو منہدم کرے اور وہاں پہ دجال کا پیلس بنائے تو اس کی آمد کے لیے. آپ کا اس پہ اوپینین سر؟ مسلم امہ آج کہاں کھڑی ہے اور نان مسلمز کا پروٹیسٹ آپ کیسے دیکھیں؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، اور اس مرتبہ تو خیر ان کے سیکیورٹی کے جو نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر ہیں بن گور، وہ خود چلے گئے ہیں وہاں، اور اس سے کنڈمنیشن پاکستان نے بھی بہت شدید الفاظ میں کیا ہے. ساتھ میں ایجپٹ بھی ہے، سعودی عربیہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جارڈن بھی ہے. ان ممالک نے اور باقی کئی ممالک اس کی کنڈمنیشن کر دی انہوں نے، اور بس اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں یہ تمام ممالک OIC کے باقی ممبران بھی، ان کی طرف سے ابھی کوئی زیادہ ری ایکشن نہیں آیا ہے. تو یہ معاملہ بس کنڈمنیشن پہ ہی رہے گا. اس سے زیادہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی طاقت، کتنی قوت، کتنی اپنی ودن انٹرنیشنل قانون میں رہتے ہوئے بھی کیا کچھ کر سکتے تھے، کیا کچھ نہیں کیا، اور کیا کچھ کرے اس معاملے میں. یہ تمام تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی صرف ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں، کنڈمنیشن ہوئی ہے، اور بڑی کنڈمنیشن کے اوپر پھر اور دوبارہ کنڈمنیشن ہوئی ہے، اور پھر شدید کنڈمنیشن ہوئی ہے. اس سے آگے اگر یہ چاہتے تو کافی کچھ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ جو آپ کی OIC ہماری ہے، ویسے تو پوری دنیا ہی کنڈمنیشن کر رہی ہے، اس سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ بے بس ہے. کیونکہ جب تک P5 کے کنٹریز اس پہ ساتھ نہیں دیں گے، اور اس میں اگر یہ ویٹو کا اعتماد اور خدشہ رہے گا ریزولوشنز کا، جس طرح پچھلی مرتبہ ہوا، ہیومنٹیرین کے ایڈ کے لحاظ سے ویٹو ہو گیا غزہ کے معاملے میں، تو اسی طریقے سے مسجد الاقصی جو پاکستان اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے دل کے بہت قریب ہے، تو وہ معاملہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ بے حرمتی کی ہے.
اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے، ان کی فورسز کی طرف سے ہوئی ہے، تو اس دفعہ اس میں ایک مزید اضافہ ہو گیا، اور اس کی درجہ بندی کے لحاظ سے زیادہ بڑی درجہ بندی ہو گئی ہے کہ ایک منسٹر نے یہ حرکت کی ہے. تو اس سے زیادہ مجھے نظر نہیں آتا کہ او آئی سی کی اس پہ کوئی کانفرنس بلائی جائے گی، یا او آئی سی کو اس پہ اپنی سربراہان کی اپنے آرٹیکل جو ان کا اپنا ہی ایک آرٹیکل 9 ہے اور 10 ہے او آئی سی کا چارٹر کا، اس کے تحت کوئی میٹنگ بلا لی جائے گی. کیونکہ وہ سلسلہ یہی رہ گیا ہے کہ اب تھوڑے سے ڈرے ڈرے سے سہمے سے یہ ممالک جو کنڈمنیشن کرتے ہیں زیادہ تر، اس سے آگے وہ سوچتے ہیں کہ اگر کچھ کریں گے تو خواہ کے. بہت شکریہ. I'm out of time. Thank you so very much جمیل احمد خان صاحب. Thank you so very much منور حسین پاور صاحب. ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آج منایا گیا ہے اور مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا. فیملیز کے لیے صبر و جمیل کی دعائیں کی گئیں. ملک بھر میں 8,000 سے زائد پولیس کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آپ کو اور مجھے محفوظ بنایا. اس پر گفتگو کریں گے. ویلکم کرنا چاہوں گا پینل میں میرے ساتھ موجود ہیں سندھ پولیس کے ایک بڑے باکمال آفیسر، ون آف مائی فیوریٹس، ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. عرفان صاحب، یقیناً آج بہت بڑا دن ہے. اس دن ہم یاد کرتے ہیں ان قربانیوں کو جن کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں. میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ پہلے اپنا پیغام دیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ پورے پاکستان میں یوم شہدائے پولیس اپنے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے منایا جا رہا ہے. اور اس دفعہ خاص طور پہ سندھ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں سول سوسائٹی نے اس کو انڈورس کیا ہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح جو ہے وہ کراچی میں ایک یوم شہدائے رن کے نام سے ایک تقریب منعقد کی گئی تھی سول سوسائٹی کی طرف سے. پھر اس کے بعد ایک بائک ریلی ہوئی تھی. اسی طرح سے مختلف فنکشن جو ہیں وہ اس دفعہ سول سوسائٹی نے بھی آرگنائز کیے ہیں. تو یہ وہ انڈورسمنٹ ہے جو سول سوسائٹی کی طرف سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دی جا رہی ہے ان شہداء کی یاد میں جنہوں نے اپنے خون سے اس پروونس کے روشنیوں کو بحال کیا ہے. یہ جو آج ہم آپ سب سول سوسائٹی تمام لوگ جو اس صوبے میں بستے ہیں وہ جو امن کی چین کی نیند سو رہے ہیں وہ ان تمام شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہے جو انہوں نے دی، اور وہ لازوال قربانی جس کے نتیجے میں اس پورے پرومس میں امن قائم ہوا. پوری قوم پولیس کو سلام پیش کرتی ہے، شہداء کی فیملی کو سلام پیش کرتی ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ لوگ ہم وقت تیار کھڑے ہوتے ہیں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہم آرام سے سو پاتے ہیں. عرفان بہادر صاحب بے حد مشکور ہیں آپ کے. نیازی صاحب، خیبر پختونخوا کا صوبہ بھی ہم جانتے ہیں بنوں میں گزشتہ روز انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں دہشت گردوں نے ناپاک عزائم اور مذموم مقاصد کے ساتھ ہمارے فورسز پہ حملہ کیا، ہمارے جوانوں کو شہید کیا. انہوں نے بھی منہ توڑ جواب دے کے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا. میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان جوانوں کا ذکر کریں نیازی صاحب جو قربانی دیتے ہیں اپنی جانوں کی اور ہمیں محفوظ بناتے ہیں. بالکل دیکھیں کہ ہمارے جو بھی شہداء ہیں پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی انٹیگریٹی پہ جو بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہ ہمارا ہیرو ہے، اور پاکستان کا دفاع انہی محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہم بھی جتنے پولیس، چاہے آپ کے پی کے کی بات کرتے ہیں پاکستان پورے میں جہاں بھی پاکستان میں ہمارے شہداء پولیس کے ہیں جو اپنی جان پیش کرتے ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے، ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک، پوائنٹ ٹیکن. سندیلا صاحب، آپ کی نظر میں کس ریکگنیشن کے حقدار ہیں ہماری پولیس فورس؟ کس طرح ان کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ کس طرح ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے؟ آپ کا اس کے اوپر اوپینین سندیلا صاحب. سر دیکھیں، میرا اوپینین اس پہ بڑا سادہ ہے کہ ہمارے جو پولیس والے بھائی ہیں جو اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو جو سہولیات ملنی چاہیے، جو ان کے لیے کرنا چاہیے، وہ شاید کبھی بھی انف نہیں ہوا. دیکھیں، چاہے ان کی تنہائیں ہوں، چاہے ان کی رہائش گاہیں ہوں، چاہے ان کے بچوں کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی ہوں، کبھی بھی انف نہیں ہوا. دیکھیں، وہ میرے اور آپ کے سکون کی نیند سونے کے لیے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی معاشرے میں ایسے شر پسند آتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی دیکھیں جانے نذرانے پیش کرتے ہیں. لیکن بہت کچھ مزید ہونا چاہیے. ان کی تنہائیں جتنی ابھی ہیں اس سے میرے خیال میں اگر 2 گنا یا 3 گنا بھی ہو جائیں تو وہ کم ہے. مندو خیل صاحب، آپ کا پیغام یوم شہدائے پولیس پہ. سر جی بالکل، آج سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی پیش ہوئی ہے اور اس کو متفقہ طور پہ پاس بھی کی ہے. یقیناً دہشت گردی کے خلاف جو پولیس کی کامیابیاں ہیں یا ان کی جو
قربانیاں ہیں وہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. نہ صرف سندھ پولیس بلکہ میں پورے پاکستان کی پولیس کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ دہشت گردی کا مقابلہ ہمارے پولیس نے کیا ہے. جہاں ہمارے رینجرز جہاں ہمارے افواج پاکستان کے جوان موجود ہے وہاں پولیس کی جو اہلکار ہے افسران ہے وہ بھی موجود ہے. اور خصوصی طور پہ اگر میں کراچی کی بات کروں جہاں القاعدہ ہو یا TTP ہو یا بڑے بڑے جو خود کا حملہ آور ہو ان کا مقابلہ جو ہے نا وہ پولیس نے کیا ہے اور پولیس نے ان کو اپنے انجام تک پہنچایا. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے جو ماضی میں آپ کو کراچی میں یا سندھ میں دہشت گردی کے لہر نظر آتی اب اس پہ کافی حد تک کمی ہو چکی ہے بلکہ میں کہتا ہوں ختم ہو چکی ہے. تھینک یو سو ویری مچ قادر خان مندوخیل صاحب, نیاز اللہ نیازی صاحب, پرویز سندیلا صاحب, عرفان بہادر صاحب, بے حد مشکور ہوں آپ کے وقت کے لیے. پروگرام کی آپ پوری قوم کی طرف سے پاکستان میں ہر پولیس افسر کو سلام, ہر شہید کے لیے دعا, اس کی فیملی کے لیے دعا. یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہی کی قربانیاں ہیں کہ ہم آج اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی فیملی کو صبر و جمیل عطا فرمائے, آمین. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.